बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। अक्सर लोग ये सवाल मुझसे कहते और करते हुए नज़र आते हैं जब कभी महफिलों में होते हैं कि आप कराची पे बड़ी बात करती हैं या ज़्यादातर आपके मौज़ूआत कराची बेस्ड होते हैं। तो मेरा बड़ा ज़ाहिर जवाब देने के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि उनको किसी हद तक कायल कर सकूँ कि क्यों ना हो। यानी हफ्ते भर में जब हम कराची के 1 या 2 प्रोग्राम भी करते हैं तो हम कराची का हक अदा नहीं कर पाते, कराची के मसाइल का अहाता नहीं कर पाते। मैं शायद गलत बयानी से काम लेती हूँ, मैं बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी लेती हूँ इस बात की कि शायद कराची शहर में बहुत कुछ बेहतर हो रहा हो और मुझे ही नजर ना आता हो। लेकिन ऐसा भी मुमकिन है कि मैं जो बता रही हूँ वो कम से कम हकायक के करीब तरीन हो। क्या इस शहर में आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल नहीं है? क्या ये एक लिवेबल सिटी है या नहीं है? मेरी बात में तजाद हो सकता है, लेकिन ग्लोबल लिवेबल इंडेक्स रिपोर्ट जारी हुई है आज से 6 रोज पहले, मेरा ख्याल है। मैंने उससे पहले भी एक प्रोग्राम किया था, उस हफ्ते में मैंने ये सवाल उठाया था कि 173 ममालिक में से आपका 170वां नंबर है और रिपोर्ट ये कह रही है कि भाई यहां बुनियादी चीजें नहीं है। यानी जहां पर जंग हो रही है ईरान के अंदर, वो भी 10वें नंबर पर है। आप मतलब जहां पर आप खड़े हैं उससे मजीद 10 डाउन है। सिर्फ आपकी इस वक्त तक की जो लोकल सूरत हाल है, लोकल बॉडी सिस्टम है, वो तबाह हाल है, शहर की सड़कें बर्बाद हैं। मैंने सोचा कि शायद जाहिर है इसको भी ज़रा साइड पर रखें, क्योंकि जो ज़ाहिर सिंध हुकूमत है उसने इसको मुस्तरद किया। उन्होंने कहा बेकार की रिपोर्ट है और ये ऐसे कई इदारे होते हैं तो न जाने कहाँ कहाँ से चीज़ें रिपोर्ट कर लेते हैं। फिर एक बहुत ही काबिल शख्सियत है और अक्सर व बेशतर मैं इनके लिखी हुई चीज़ों को अखबार में ज़रूर पढ़ती हूँ। द कॉस्ट ऑफ बोरोड इकोनॉमिक विजडम के नाम से एक आर्टिकल छपा डॉन के अंदर। ये इससे पहले भी एक आर्टिकल छपा था, ये उसका दूसरा हिस्सा है, समझ लें। इसमें एक मरतबा फिर इस शख्सियत ने ये आवाज उठाई कि एक ऐसी इकोनॉमी जो कर्जों पर चलती हो और कर्ज पर कर्ज लेकर चलती हो और उसके बावजूद जहां पर बुनियादी चीजों की जरूरत है वहां पर वो पैसा ना लगाती हो, तो फिर हम शिकायत करें तो किससे करें? कटहरे में खड़ा करें तो किसको करें? लेकिन आज हमने उनको ही कटहरे में खड़ा किया है और उनसे ही पूछेंगे कि ये जो इल्जामात वो लगा रहे हैं इसमें किस हद तक सदाकत है। साबिक़ वज़ीर खजाना रह चुके हैं सूबाई यूनुस ढागा साहब। थैंक यू वेरी मच यूनुस साहब कि आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यूनुस ढागा साहब, मैं आपसे पहले जरा वैसी बात कर लेती हूँ, आप कराची शहर में ही रहते हैं। ग्लोबल लिवेबल इंडेक्स आपने पढ़ा होगा, मैंने कहा 6 दिन हो चुके हैं इस इंडेक्स को आए हुए। वाकईतन ये भी झूठ बोल रहे हैं कि कराची लिवेबल में 170 नंबर पर नहीं सस्टेन करता। जी बहुत शुक्रिया सना। देखें, आपने जो बात की ना, ये है कि हम जब बात करते हैं तो कहते हैं पता नहीं क्यों कराची वालों को नज़र नहीं आता, इतनी तरक्की हो गई, इतना अच्छा हो गया सारा काम। लेकिन ये जो ग्लोबल इंडेक्सेस हैं, ये इकोनॉमिस्ट जो एक मशहूर है वो इसको करता है, EIU इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। वो 173 शहरों का ये लेते रहते हैं डेटा। अब हमें तो ये उम्मीद करनी चाहिए थी कि हम 170 पे हैं तो शायद 169 168 पे आ जाएंगे। कुछ ना कुछ बेहतरी आती रही होगी तो दुनिया को भी नज़र आएगी, क्यों हम अगर जो हम दावे हम सुनते हैं, लेकिन दुनिया को नज़र नहीं आया। अब बड़ी मज़े की बात है, मैंने एक छोटा सा ट्वीट किया था इसके ऊपर। मैंने इसमें ये कहा कि देखें, जिस मुल्क का जो आपका माशी हब है उसका ये हाल हो कि दुनिया उसको रहाइश के काबिल नहीं समझती, तो उस मुल्क के अंदर आप इन्वेस्टमेंट का कैसे सोच सकते हैं? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का हम सबको बहुत शौक है कि पाकिस्तान में आए, बहुत सी कोशिश भी कर रही हैं मुख्तलिफ हमारी हुकूमत के इदारे, लेकिन नहीं हो रहा। जिस शहर का माशी हब का ये हाल हो वहाँ पे कहाँ से इन्वेस्टमेंट आएगी? दूसरे भी इशूज़ हैं टैक्सेशन वगैरह के। अब मैंने जब ये किया तो मुझे इसके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्स आया। उन्होंने कहा कि जी देखें, कराची तो फिर भी 173 पे आ गया है, बाकी तो कोई शहर पाकिस्तान का आया भी नहीं। बात मैंने समझाने की कोशिश की। मैंने कहा देखो भाई कि 173 उन्होंने सिर्फ सेलेक्ट किए हैं 196 ममालिक में से। हाँ तो उन्होंने उसको सेलेक्ट किया, बाकी से शहरों को नहीं किया। अच्छा, मैंने फिर उसको डाल दिया AI के ऊपर। AI से मैंने पूछा कि मुझे बताओ कि अगर हम लाहौर को और इस्लामाबाद को भी इस डाल देते हम इंडेक्स पे तो वो कहाँ पे आते? तो उन्होंने कहा कि जी कराची 170 पे है, लाहौर कम से कम इससे 50 वो रैंक बेहतर आता है, 120 से 110 पे आता है, और इस्लामाबाद कराची से कोई 80 तकरीबन 80-90% बेहतर आता है, ये 100 के अंदर आता है, 90 95 100 पे आता है। तो उन्होंने कहा ये AI ने कहा कि जी ये जो इसकी
انفراسٹرکچر ہے, ادھر کا ایجوکیشن ہے, ادھر کا ہیلتھ ہے, ادھر کی سیکورٹی ہے, ادھر کی انوائرمنٹ ہے, تو یہ یہاں پہ آتے ہیں. تو بہت شرم کی بات اب وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں نا ہم تو کراچی تو پھر بھی آ گیا, یہ تو وہ بھی نہیں آئے. اب اس طرح لوگوں کو جو ہے نا جو ہے نا ایک جس کو احساس نہ کرنا, کہتے ہیں نا کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا, کہ یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں یہ تو پتا ہو کہ ہم پیچھے ہیں, لیکن اگر ہمیں احساس ہو کہ ہم کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم آگے چلے آئیں گے. لیکن اگر یہ ہو ہم کہیں گے نہیں نہیں سب ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہے, سب سے خطرناک جملہ ہے. آئی اگری ود دیٹ پوائنٹ. لیکن میں ذرا تھوڑا سا احاطہ کرنا چاہتی ہوں راغب صاحب ان الزامات کا جو کہ آپ نے اپنے آرٹیکل میں اٹھائے ہیں, ایک طرح سے وہ سوالات بھی ہیں. سوالات کہہ لیں آپ یہ فرمائیے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں کراچی کے آسپیکٹ میں ضرور بات کروں گی اس حوالے سے, لیکن آئی ایم ایف ایک حقیقت ہے اس ملک کی. جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے ہم تو یہی سنتے رہے کہ ہم قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس پہ اتنا قرض ہو جاتا ہے. سو آپ کی اکانومی جو ہے وہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے بغیر تو نہیں چل رہی, اور اس کے نام پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان میں اصلاحات لانے کی بات ہو رہی ہے وہ ناکام کیوں ہوتی ہیں؟ دیکھیں آپ, اس لیے ہم نے جو اگر میرے آپ آرٹیکل میں دیکھیں تو 31 سال پہلے جا کے ہم نے اس کا ویو لینے کی کوشش کی ہے. 30 سال پہلے ہم کہاں کھڑے تھے 90s میں. 1990 تک یہ پوزیشن تھی کہ چائنا, ویتنام, بھارت, بنگلہ دیش, ان سب کا ایون چائنا فی کس آمدنی فی کس آمدنی پاکستان سے کم تھی. آپ تاریخ 1990 تک فی کس آمدنی ان تمام ممالک کی ہم سے کم تھی. ویتنام جیسا بہت ہم سے آگے نکل گیا. یہ ہم وہاں پہ تھے جب ہمارا ویتنام بنگلہ دیش سے زیادہ ایکسپورٹ تھا, بھارت کے بھی 1/8 ہم ایکسپورٹ کرتے تھے, اور دنیا میں ایکسپورٹ میں ہماری اچھی پوزیشن تھی. ہمارا جو ورکر تھا ٹھیک ہے, اس کی پروڈکٹیوٹی ان تمام ممالک سے بہتر تھی, آلرائٹ, چائنا کے علاوہ. چائنا کی بہتر تھی لیکن باقی ان سے بہتر تھی. اب یہ 30 سال کے اندر آپ سفر دیکھیں تو تنزلی مسلسل ہے, مسلسل ہم نیچے آتے رہے اور یہ سب ممالک مسلسل اوپر جاتے رہے. اب یہ سفر جو ہے نا یہ بڑا دکھ دیتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں نا اس کو. تو اسی کے اوپر پھر میں نے اس کے اوپر آرٹیکل لکھا کہ آپ تھوڑا سا تو ہم بیٹھ کے دیکھیں نا کہ ہم کہاں غلطیاں کر رہے ہیں, کیوں ہم اتنا پیچھے جا رہے ہیں مسلسل, اور وہ کیسے مسلسل اوپر جا رہے ہیں. تو آپ کو یہی نظر آتا ہے کہ آپ نے اپنی جو ایکسپورٹس تھی, اپنے جو اکانومی تھی, جو آپ کے پاس ادارے تھے, ان سب کو ایک ایک کر کے آپ نے خراب کیا. اس میں پھر میں نے مختلف اداروں کی مثال دی ہے. فار ایگزامپل وابڈا کی مثال دی. اب وابڈا ایک شاندار ادارہ تھا, پاکستان کا بہت مضبوط ادارہ تھا, فائنینشلی بہت اسٹرانگ تھا, دنیا میں کہیں بھی جاتا تھا اس کو لون مل جاتا تھا, بڑے بڑے پروجیکٹ کرتا تھا. اس نے بنگلہ ڈیم, تربیلا ڈیم, بہت سارے بیراجز وغیرہ. تو اس کے پاس ایک بڑا ایکسپیرینس تھا, بڑا فائنینشیل مسل تھا. پورے پاکستان کے اندر اس وقت 2/3 آپ کی جو بجلی تھی سستی ترین ہائیڈل بجلی تھی, صاف ستھری بجلی تھی, آپ کی مہنگی بجلی نہیں تھی, آپ اس پہ چل رہے تھے. آپ کو اچانک ہی ورلڈ بینک وغیرہ انہوں نے کہا جی یہ تو آپ نے بڑا خراب ادارہ ہے, اس کو ختم کرو. آپ نے ختم کر دیا, ڈسبینڈ کر دیا, آپ نے ڈسکوز بنا دیا. اب ڈسکوز وغیرہ کا جو اشر ہے, جو آپ کا سرکولر ڈیٹ کا اشر ہے, تو اس پورا ہم نے اس کو تباہ کر دیا. ہمارے پھر 20 سال تک کوئی ڈیم نہیں بنا پاکستان میں, اور ہم اس سے واٹر اسکیئرس ہو رہے ہیں, پانی کے ایشوز ہو رہے ہیں صوبوں کے درمیان. تو یہ سب جو معاملات ہیں نا اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ ہم نے اور ان میں کیا فرق رہا ہے. وہی میں نے اس پہ بات کی کہ ہم ایک دفعہ بیٹھ کے دیکھیں. یہ ہم کہیں گے جی سب اچھا ہے, ہم بہت اچھا کر رہے ہیں, جی ہمارا تو بڑا آئی ایم ایف نے آج تعریف کر دی, آج ہماری ورلڈ بینک تعریف کر دی. ان اداروں سے مجھے ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے یونس راغب صاحب, لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ دیکھیں اب تو جو بگاڑ تھا, جو ادارے تھے جن کی نجکاریاں کرنی تھیں, پہلے تو ہمارے یہاں یہی بڑا مسئلہ رہا کہ پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, یہ اپنے آپ میں ایک ڈیبیٹ رہی. پھر جو پرائیویٹ ہو گئی اس میں کتنے نقصان تھے, پھر جو نیشنل تھیں انہوں نے کیا خسارے اٹھا رکھے ہیں, وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن اس سے ہٹ کر آج کی اکانومی کے اندر کوئی آپ کو لگتا ہے کوئی موسٹ ہے ہمارے اندر ابھی بھی کہ ہم ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف سے پیچھا چھڑا سکیں یا نہیں؟ بالکل ہم کر سکتے ہیں. دیکھیں بات یہی ہوتی ہے کہ آپ کو ایز اے نیشن کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں. آلرائٹ, اگر میں یہ کہوں کہ جی مجھے ہر سال اپنی گاڑی چینج کرنی ہے, نیا ماڈل چاہیے, آپ کائنڈلی گاڑیوں کے اوپر ڈیوٹی کم کریں. یہ ہم پچھلے 2 سال سے کر رہے ہیں, گاڑیوں کے اوپر ڈیوٹیاں کم کر رہے ہیں, امپورٹ کر رہے ہیں گاڑیاں, موبائل فون امپورٹ کر رہے ہیں. اب ان چیزوں کا ایک عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہونا, اکانومی کے اوپر پریشر آ رہا ہے. آپ تھوڑا سا اپنی اکانومی کو سنبھالیں. یہ جب آپ ہر سال اتنا اپنے اوپر وہ جو امپورٹس کا اتنا بل بنا لیتے ہیں, اس کے لیے پھر آپ کو قرضے لینے پڑتے ہیں, قرضے لے کے آپ امپورٹ کے بل پے کر رہے ہیں. تو تھوڑا سا ہمیں بیٹھنا چاہیے اس کے اوپر, اور اس کے اوپر میں آپ سے جب تفصیل سے آپ بات کریں گے تو میں بتاؤں گا کہ ہم نے اس کے اوپر پورا ایک پلان بنایا تھا
किस तरह हम इससे वापस IMF से निकल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो जरा उस प्लान का भी मैं कि यूनुस डागा साहब के पास क्या प्लान है, लेकिन बुनियादी तौर पर ये सवाल है कि ये खुद भी ज़ाहिर है सूबे के वज़ीर ख़जाना के ओहदे पर रहे हैं निगरान की हैसियत से, तो इन्होंने सूबे में किस हद तक फाइनेंस का क्रंच है, क्योंकि मेरा एक ज़्यादा कंसर्न सूबे का भी है। हम ये सुनते हैं कि फाइनेंशियली बहुत क्रंच है, सूबा इतना पैसा नहीं आता उसके पास विफाक से कि वो डिस्पर्स कर सके, तो ज़रा इसको भी डिबेट करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ज़रा गुफ्तगू हो रही है यूनुस डागा साहब से कि जो इस वक्त की ज़ाहिर इकोनॉमी की सूरत हाल है, जो हमारी इकॉनमी है, उसमें मैं बार बार कह रही हूँ कि क्या इतनी डेप्थ मौजूद है कि आज के हालात में रहते हुए हम कहें कि थैंक यू IMF और थैंक यू वर्ल्ड बैंक, लेकिन जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं यूनुस डागा साहब, तो आप खुद लिखते हैं कि एक्सपोर्ट्स जो है वो महंगा होने से बरामदात मुतासिर होना शुरू हुई। क्या बड़ी गलती आपको नजर आती है कि हुकूमत ने इस सेक्टर में की है? ये देखिए ये हमें शुरू से ही पता है कि हमारे एक्सपोर्ट को एनर्जी कॉस्ट की बड़ी मार पड़ती है, बिजली महंगी है हमारे यहाँ, ये इश्यूज हैं अपनी जगह पे। और हमारी पहले गवर्नमेंट उनको सब्सिडाइज भी करती थी, उनको रिबेट वगैरह मिलते थे, वो भी बंद हो गए। लेकिन जो सबसे ज़्यादा उन्होंने एक जिसको कहना चाहिए बहुत सख्त हाथ उसके ऊपर डाला कि उन्होंने उसको पहले हमारी सारी दुनिया के अंदर जो एक्सपोर्ट होती है ना उसके ऊपर जो टैक्स थोड़ा सा कम होता है बाकी इदारों से, ताकि लोगों को हम कहते हैं कि जी आप एक्सपोर्ट करें, इंसेंटिव दिया जाता है कि आप आम मार्केट में जाएँ, उससे अच्छा आप एक्सपोर्ट करें क्योंकि हमें डॉलर्स चाहिए। अब वो इसलिए हमारे पास ही पहले ये था कि टैक्स एक्सपोर्ट के ऊपर कम होता था। ठीक है। और उन्होंने अब ये किया कि पिछले 2 साल में उन्होंने एक्सपोर्ट के ऊपर वही सारा टैक्स डाल दिया जो बाकी शोबों पे होता है, बल्कि उसके ऊपर सुपर टैक्स, हर किस्म के टैक्स डाल दिया। अच्छा। तो अब जो शख्स 20%, 25% टैक्स देता था, वो 55-60% टैक्स दे रहा है। अब उसको फिर एक्सपोर्ट में क्या फ़ायदा है, क्योंकि एक्सपोर्ट में तो एक आपको पता है ना कि सारी डॉक्यूमेंटेड होती है, सारा उसके अंदर रिकॉर्ड होता है, तो उस पर टैक्स बचाना ही मुश्किल होता है, जो नॉर्मली हमारे बिजनेसमैन कर जाते हैं दूसरे शोबों में। तो वो फिर बंदा तो एक्सपोर्ट्स छोड़ के कोई और काम करेगा। उसमें आपको पता होगा कि बड़े बड़े एक्सपोर्ट हाउसेज ने अपना एक्सपोर्ट का बंद कर दिया। गुल अहमद वन फॉर एग्जांपल, उस तरह के आपको पता होगा। तो ये जब हो रहा था तो इन्होंने बिल्कुल भी इसका ख्याल नहीं किया। उस वक्त हमने बड़ा शोर मचाया कि भाई आप ये क्या करें, सारी दुनिया, हमारे वैसे एक्सपोर्ट महंगा है, उसके ऊपर आप उसके ड्यूटी भी टैक्स भी सारे डाल देंगे तो लोग एक्सपोर्ट करना बंद कर देंगे, बड़ा नहीं खाएगा, डेफिनेटली महंगा पड़ेगा। उन्होंने जी बात नहीं सुनी। 2 साल तक ये करते रहे, हमारी एक्सपोर्ट नीचे आ गई। अब पिछले साल 9% तकरीबन आपकी एक्सपोर्ट नीचे आई है। अब ये कोई अच्छी साइन तो नहीं है, आप कहेंगे जी। उसके बाद अब आपने थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट को कुछ दिया है रिलीफ, थोड़ा बहुत उसका टैक्स कम किया, लेकिन अब भी सुपर टैक्स वगैरह उस पर लागू है। अब जब इस किस्म के हमारे IMF और इनके कहने के ऊपर हम ये काम करेंगे कि दुनिया के अंदर हम अपने आप को कॉम्पिटिटिव ही नहीं छोड़ेंगे एक्सपोर्ट्स को, और हम कहेंगे नहीं हमें एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ चाहिए। अब जिस किस्म के फिर आप ख्वाब ना देखें ना कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ चाहिए, फिर आपका एक्सपोर्ट कम ही होगा। अब इस दफ़ा आपको बहुत अच्छा था कि आपकी वो रेमिटेंस बढ़ रही थी, तो आप एक्सपोर्ट को भी संभाल लेते तो आपका इस वक्त करंट अकाउंट और ये सारे आपके अच्छे डिपॉजिट्स अच्छे हो जाते। लेकिन हमने उस सारा कुछ गड़बड़ किया। इसके साथ हमने ये किया कि इम्पोर्ट को खोल दिया, इम्पोर्ट के ऊपर ड्यूटियाँ कम करते जा रहे हैं। तो जिस तरह हम जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो ये रास्ता ही एक खराबी का रास्ता है, इसमें कोई भी। टेक्सटाइल तो पूरी आपकी खत्म, मुझे लगता है काफी हद तक श्रिंक हो गई है टेक्सटाइल। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मैं जब भी सुनती हूँ उनके लोगों के, तो उनके खैर बिजली का तो उनका एक बहुत ही प्राइम इशू है, बहुत प्राइम इशू है। लेकिन अनदर वे भी वो कहते हैं कि हम बाकी सारा मटेरियल भी जो इम्पोर्ट कर रहे हैं वो भी हमें बहुत महंगा पड़ता है, और उसके बाद हमारी एक्सपोर्ट जो है वो हमें उतना ज़ाहिर नहीं मुनाफा दे पाती जो हम एक कॉस्ट लगाकर निकालते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक? तो जो जैसे सॉरी आपने ऐसे बात की ना कि एक्सपोर्ट के ऊपर सिर्फ ये उसकी टेक्सटाइल की बात नहीं है। अब जो दौर आ रहा है ना, वो आ रहा है IT एक्सपोर्ट्स का। हाँ, ये भी है। अब IT एक्सपोर्ट्स, इनके ऊपर भी आपने सैलरीड क्लास के ऊपर इतना हैवी टैक्स रखा कि मोस्टली कंपनियों ने अपने ऑफिसेज खोल लिए दुबई में, क्योंकि जो आपके वो हैं IT एक्सपर्ट्स। ये तो कह रहे थे कि हमने IT को बहुत ज्यादा अजम्पशंस दिए हैं कि लेकिन आपने सैलरीड क्लास पे जो टैक्स लगाया हुआ है, तो सैलरीड क्लास जो उनके पास काम करते हैं लोग, वो कहते हैं जी यहाँ पे आपने हमारे ऊपर 35%, 40% टैक्स लेते हैं, तो आप हमें उधर दुबई में दे पैसे, ताकि दुबई में हमारा 0 टैक्स है। तो 0 टैक्स पे वो दुबई में वो ऑफिस चला रहे, सारा हमारा एक्सपोर्ट वहाँ पे बुक हो रहा था।
یہ تو اب دبئی کی وجہ ہے، دبئی میں جو حالات خراب ہوئے اس سے کچھ چانسز ہو گئے ہیں کہ بزنس شاید واپس آ جائے، لیکن آپ اپنے ہاتھ سے جو ایکسپورٹس کو اور آئی ٹی ایکسپورٹس کو ہم جو خراب کر رہے ہیں اور جو اس کا اسکوپ ہے وہ نہیں لے رہے. حالانکہ آئی ٹی ایکسپورٹ بڑھا ہے پچھلے سال میں، لیکن اسکوپ بہت زیادہ ہے. اگر اس اسکوپ کو ہم خراب کریں گے، یہاں سے بہت سارے آئی ٹی کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ ہائی ٹیکسز کی وجہ سے شفٹ ہو رہے ہیں دبئی میں، سعودی عرب میں بزنس. تو یہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پالیسی جو آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر اندھا دھن ہر چیز کے اوپر ہم سائن کر رہے ہیں، انہوں نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے. آپ تو انتہائی قابل آدمی ہیں، فائنانس کے آدمی ہیں، آپ سے میں کیا سوال کروں؟ میں تو آپ سے سیکھ رہی ہوں نا بیٹھ کے، اور ظاہر سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کے ذہن میں کیا چیزیں. دیکھیے جب آپ کے پاس ہم تو یہ اصطلاح کہتے آئے ہیں نا کہ بیگر آر ناٹ دا چوزرز. آپ چوزر تو نہیں ہو سکتے. آئی ایم ایف سے آپ نے قرضہ مانگا ہے، فار ایگزامپل آپ کو 1.2 سم تھنگ کچھ ملتا ہے تو آپ شادیانے بجاتے ہیں اور ہم بریکنگ باکس چلاتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے ڈیل کنفرم ہو گئی جی، ہمیں اتنا اتنا قرضہ مل رہا ہے. دس از میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق آپ کی اکانومی میں ابھی وہ موجودہ وسائل ہی موجود نہیں ہے یا نظر نہیں آتے ہمیں کہ ہم آئی ایم ایف کے کہے پہ نہ چلیں. ہمیں تو مطلب آپ یہ دیکھیں ستم ظریفی کہ آپ پیٹرول پر لیوی اس لیے زیادہ لے رہے ہیں کیونکہ آئی ایم ایف سے آپ کی ڈیل ہے. آپ نے لکھ کے ان کو دیا ہوا ہے کہ ہاں ہم تو لیں گے اپنے لوگوں سے لیوی. سو آپ کیسی بات کی؟ یہ تو دو بالکل متضاد باتیں نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ نہ لکھ کے دیں. کیوں نہ لکھ کے دیں؟ وہ تو کہیں گے کہ لکھ کے دو بھائی، تبھی قرضہ ملے گا ورنہ نہیں ملے گا. جاؤ دیکھیں، آپ نے 2-3 چیزیں جو آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر کی ہے، اس کی وجہ سے آپ کے پرابلمس اور بھی بڑھتے جا رہے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے جو انٹرسٹ ریٹ بڑھانے شروع کیے اس سے آپ کی پوری انڈسٹری بیٹھ گئی، اور آپ کا جو کیونکہ 70% ٹیکس گورنمنٹ دیتی ہے، اور ان ٹیکس وہ جو 70% جو لون ہے گورنمنٹ لیتی ہے، وہ لون کے اگینسٹ میں سارا پیسہ جو جاتا ہے آپ کا تقریباً اس وقت 60-70% آپ کا بجٹ جو فیڈرل گورنمنٹ کا جو بجٹ ہے وہ اس میں جا رہا ہے، انٹرسٹ پیمنٹس میں جا رہا ہے. تقریباً اس سال بھی تقریباً 8 کروڑ روپے وہ دیں گے. اب اس سچویشن میں آپ نے اپنے آپ کو خود پھنسایا ہے. تو اس کے اگینسٹ پھر آپ ٹیکسز لیتے ہیں. جب ٹیکسز بہت بھرمار کرتے ہیں، وہ صرف ایک ہی شعبے سے لیتے ہیں. آپ ایگریکلچر سے ٹیکس نہیں لے سکتے، کسی اور سے ٹیکسز نہیں لے سکتے. آپ کیوں نہیں لے سکتے ٹیکسز؟ آپ دیکھیں نا اس وقت 26%. دیکھیں ایک میری بات سنیے یونس ڈھاکہ صاحب، بجلی آپ بناتے ہیں؟ جی آپ بجلی بناتے ہیں؟ جی بالکل بناتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آپ نے آئی پی پیز کا ایک ماشاءاللہ ایک پورا شروعات کی، پھر اس کو اتنا گرل کیا کہ ہم نے کہا بھائی واپس کرو آئی پی پیز. اب آج ہم جہاں کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں، مجھے ہر 48 گھنٹے میں خبر ملتی ہے اضافی بجلی موجود ہے، کھپت نہیں ہے. پھر پتہ چلتا ہے مہنگی بجلی ہے، اس لیے جو انڈسٹریز ہیں وہ نہیں چل پا رہی. اتنا ڈلما ہے اس پورے چکر میں کہ جو آپ ایکسپورٹ کی بات کر لیں یا ادروائز آپ بات کریں اکانومی کو چلانے کی، کیسے چلے گی؟ نہ حکومت کے پاس بھی مجھے کوئی فریم نظر نہیں آتا. بالکل سچ بات تو مجھے یہ لگتی ہے. بالکل نظر نہیں آتا. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہے کہ حکومت کے پاس وقت کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے. ان کا ٹوٹل جو اس وقت فوکس ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اگلی ہمیں آئی ایم ایف کس طرح ملے گی اور کن کن چیزوں پہ شرائط پہ ہم نے سائن کرنا ہے. ان کی کوئی سوچ اپنی اکانومی کے بارے میں کوئی ان کے پاس اکنامک پلان نہیں ہے. ہم نے کس طرح ملک کی اکانومی کو کہاں لے کے جانا ہے، اور آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر چل رہے ہیں. اب آئی ایم ایف کے وہ جو ہوتے ہیں کنسلٹنٹس، ان کی ایک لمیٹڈ سوچ ہوتی ہے. وہ آپ کی اکانومی کے بارے میں اتنا نہیں جانتے جتنا آپ کے اپنے اداروں کو جاننا چاہیے. ڈیلنگ یو لائک اے تھرڈ ورلڈ کنٹری. دے نو یو کہ دے ڈونٹ ہیو دی سفیشینٹ اماؤنٹ، اور وہ آپ کو چلا رہے ہیں. سفیشینٹ اماؤنٹ کے علاوہ بھی میں آپ کو بتاؤں نا، کیپیسٹی بھی نہیں ہے. ان ادر وے سوری بہت ہارڈ ورڈ ہو جاتا ہے. نہیں، کیپیسٹی ہے، لیکن ہمارے یہاں ایک جو ہے نا امپورٹڈ کوئی بات گورا آگے کر دیتا ہے، کوئی ورلڈ بینک والا آگے کر دیتا ہے، کوئی آئی ایم ایف والا آگے کر دیتا ہے، تو وہ ہم بس اس کے اوپر ہم جو ہے سب آمنا صدقنا کہہ دیتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھی خود سوچ سکتے ہیں اپنے اکانومی کے بارے میں. یہ ہمارا سب سے ڈیلیما کریٹ ہو گیا. پچھلے 30 سال میں ہم نے اپنی لوکل اکنامک پالیسی بنانا بند کر دی ہے. میں تو حیران ہوتی ہوں، بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ یہ ملک ایگریکلچر ملک ہے، 70% آبادی ایگریکلچر سے وابستہ ہے. ویسے ایک بات بتائیں، آپ فائنانس منسٹری پہ رہے صوبے کی نگراں حکومت میں، پیسہ آتا ہے صوبے کے پاس یا نہیں آتا؟ بہت آتا ہے، بہت آتا ہے. ہم تو سمجھ نہیں آتا تھا کہاں خرچ کریں. میں نہیں سچ کہہ رہا ہوں. ہم نے تقریباً 4 مہینے ہماری تھی نا کیٹر کے کام. جی بالکل ایسی. ہم نے جب ٹیک اوور کیا تھا تب تقریباً سمجھے کہ 0 بیلنس تھا. اچھا. جب ہم چھوڑ کے گئے 155 ارب روپے کا بیلنس چھوڑ کے گئے 4 مہینے میں. اگر اس کو 4 مہینے میں 155 ارب کا بیلنس، اتنا پیسہ تھا کہ 155 ارب میں ہم وہ پورا K4 بن جاتا، جس کے لیے ہم وفاقی حکومت کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں.
یا ورلڈ بینک کے پاس بیٹھے, دونوں پروجیکٹس ہو جاتے ہیں, اس کا آگمنٹیشن بھی بن جاتا ہے. لائیو ہے, لائیو بیٹھے ہوئے, کہاں جاتا ہے سارا پیسہ, کہاں کرتے ہیں آپ لوگ پیسے؟ دیکھیں پیسہ تو جو جن کے پاس آ رہا ہے ان سے آپ پوچھیں نا, بلا کے ایک سوال. کیئر ٹیکر آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بھائی ایسے ایسے آپ کو دینا بھی تو ہوتا ہوگا نا محکموں کو. مجھے اکثر لوگوں نے کہا کہ جی آپ آگے کراچی کی بات کرتے ہیں, کراچی میں چلو پیسہ نہیں آتے, لگتا کہاں ہے؟ ہاں وہی نا, ہی نہیں لگتا. میں آپ کو بتاؤں, ہم نے کیئر ٹیکرز میں جا کے میں نے پوچھا کہ بھائی ہمارا جو ایک خاص بیلٹ ہے نا, جس کو جیسے امریکہ میں ہوتا ہے نا کہ یہ جی ریڈ اسٹیٹ ہے, یہ بلو اسٹیٹ ہے, اسی طرح اگر ہم رائٹ بینک دیکھیں سندھ کا, جس کو ہم دریائے سندھ کے رائٹ بینک پہ جتنے بھی ضلع ہیں اوپر سے آپ لے لیں, لاڑکانہ, شکارپور, میہرز, کرپور ناتن شاہ, دادو, سیون تک, اس کے اندر اگر آپ جو الیکٹ ہوتے ہیں لوگ, ان کے سارے ٹاپ کے لوگ الیکٹ ہوتے ہیں پیپلز پارٹی کے. یہ پورا بیلٹ ایسا ہے کہ انہوں نے کبھی پیپلز پارٹی کے علاوہ کسی اور کو ووٹ نہیں دیا, بڑا ایک کمیٹڈ. اب یہ ہر سیلاب میں ڈوبتا ہے, ہر سیلاب میں ان کی جو ہے فصلیں 2-3 سال تک پھر خراب ہو جاتی ہیں, ہر سیلاب میں جب یہ ریکور ہوتے ہیں پھر ایک سیلاب آ جاتا ہے. تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ یہ سوچیں گے نا کہ یہاں پہ تو کم سے کم انہوں نے سیلاب کے پانی کی نکاسی کا پروجیکٹ زبردست بنایا ہوگا, اس نے 18 سال میں وہاں سے پانی تو اب نہیں جمع ہونا چاہیے, کوئی پروجیکٹ نہیں. RBOD بند پڑا ہوا اس سال بھی, اس کے اوپر کوئی پیسے نہیں رکھے گئے. رائٹ بینک آؤٹ فل ڈرینیج ایک پروجیکٹ ہے جس کے تحت وہ ساری نکاسی ہونی ہے وہاں سے پانی, ابھی تک نہیں ہوا, وہ نہیں بنایا, کوئی اور پروجیکٹس نہیں بنائے. اب پھر خدا نخواستہ وہاں پہ اگر سیلاب آتا ہے پھر یہ ڈوبیں گے لوگ, اسی طرح ان کی فصلیں ڈوبیں. تو یہ کوئی کراچی کا ہم مقدمہ جو کہتے ہیں نا ہے, لیکن یہ جنرلی پورے صوبے میں مسائل ہیں, اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ صوبے میں اب جیسے اس آرٹیکل اس سے پہلے ایک آرٹیکل آیا تھا, آپ نے شاید وہ دیکھا ہوگا, جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ NFC کا جو پیسہ آیا ہے اتنے پچھلے 15 سال پہ, جب سے NFC شروع ہوئی ہے 2010 سے, وہ کہاں لگا ہے. تو آپ کو یہ دیکھ کے حیرت ہوگی کہ جس وقت شروع ہوا تھا, یہ پہلا سال تھا, تو 450 ارب کا ہمارا بجٹ تھا سندھ کا, ٹھیک ہے, اور اس میں سے 25% اینول ڈیولپمنٹ پلان ADP پہ لگتا تھا. اوکے, آج جبکہ بڑھتا اس وقت ہمارے پاس 3,500 ارب روپے کا بجٹ ہے, لیکن صرف 10%, 10.5% ADP کے لیے. تو اس کی سائز بڑھتی جا رہی ہے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینسز کی, جی آپ نوکریاں دیں, تنخواہیں بھریں, کوئی مینٹیننس کے پیسے, اس کے پیسے, اس کے اوپر زیادہ خرچ ہو رہا ہے. ڈیولپمنٹ پہ خرچ اب کم ہونا شروع ہو گیا, یہ پورے صوبے کا مسئلہ ہے. ڈیولپمنٹ پہ ہی تھا, اور میں ذرا اس کو بریک کے بعد ضرور اٹھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ ذرا پاکستان پیپل کو ہم چاہتے ہیں, میں تو ہمیشہ تمام ہی جتنے منسٹرز ہیں ان سب کو خود میسج کرتی ہوں کہ پلیز آئیں شو میں آ کر اپنا موقف ضرور پیش کریں. آپ چلیں اخبارات میں مسترد کر دیتے ہیں بہت ساری باتوں کو, لیکن یونس ڈھاکا جیسے لوگ اگر الزامات لگا رہے ہیں تو پھر ان سے باسپورس ہونی چاہیے, لیکن جو یہ بات کہہ رہے ہیں اس میں ہمیں بہت حد تک اس کے ریفلیکشنز نظر آتے ہیں. میں ضرور یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ڈیولپمنٹ کے نام پر جو پیسہ آتا ہے, یعنی یہ خود کہہ رہے ہیں کہ 4 مہینے میں 155 ارب روپیہ یہ بیلنس چھوڑ کر کے گئے تھے ایز اے کیئر ٹیکر گورنمنٹ, تو بھائی اتنا پیسہ آتا ہے, میرا سوال وہی ہے وہ پیسہ کسی گھر تو نہیں جاتا ہوگا نا, کہیں نہ کہیں لگتا ہوگا, تو وہ جہاں لگتا ہے وہ سوری لیکن یہ کہ وہ پھر چور بازاریوں میں ہی لگ جاتا ہے میرا خیال ہے, جہاں اوریجنلی جن جگہوں پر ضرورت ہے پیسہ لگنے کی وہاں نہیں پہنچ پاتا. رائٹ آفٹر دس بریک وی کین ٹاک. ویلکم بیک ناظرین, ذرا آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ بوروڈ اکنامک وزڈم جو ہے آپ کا, وہ کس حد تک پریویل کرے گا یا سسٹینیبل رہے گا, اور اگر رہے گا تو پھر کیا مسائل کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا, اور اگر آپ کو اس سے نکلنا ہے تو پھر آپ کی اسٹریٹجی اور پلاننگ کیا ہوگی. لیکن ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی یونس ڈھاکا صاحب, بہت تنقید ہو رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی پر اس معاملے پر. انہوں نے 800 ارب روپے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پر لگائے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا فلیگ شپ پروگرام ہے جس کو دنیا جو ہے وہ ایڈمائر کرتی ہے. میں ہیومن ڈیولپمنٹ کی آپ سے ضرور بات کروں گی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے پروگرامز جو ہیں وہ اکانومی کو کسی حد تک بھی فیور کرتے ہیں, یا اس انڈر پریولیج کلاس کو فیور کر جاتے ہیں جس کو آپ بہرحال ایک سپورٹ سسٹم کے تحت ریاست کی حیثیت سے اس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, یا کوئی اور فارمولا اس کا ہو سکتا ہے, یا یہ پیسہ بیکار میں جا رہا ہے؟ دیکھیں ایک حد تک تو یہ ٹھیک ہے کہ کچھ ایسے ہمارے معاشرے کے لوگ ہوتے ہیں انڈر پریولیج جو پرابلمس میں ہوتے ہیں, جن کو سنبھالنا ضروری ہوتا ہے, اور یہ اس لحاظ سے ہر سوسائٹی میں ہوتا ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے. یہاں تک تو یہ بات صحیح ہے, لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جس طرح اس کو چلایا جا رہا ہے کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے, کیا لوگوں میں ایک اپنی پیروں پہ کھڑا ہونے کے لیے ان کو اس طرح کے ہمیں انسینٹیوز دینے چاہیے, یا
ہر مہینے ہم ان کو صرف گھر کے اوپر پیسے پہنچاتے رہیں. اس کے اوپر ڈبیٹ ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب سے شروع ہوا ہے اب ہماری جو پاورٹی ہے, پاکستان کو اگر ایک چیز میں کامیابی ملی تھی, میں کہوں گا 2019 کے IMF پروگرام سے پہلے, اس IMF پروگرام نے وہ خراب کیا. 2000 سے لے کے 2019 تک ریگولرلی ہم پہلے 60% تک ہماری تھی غربت, وہ گرا کے ہم لے کے آئے اس کو 21-22% تک. IMF پروگرام جب 2019 سے شروع ہوا ہے تو یہ پھر ہماری غربت بڑھ کے پھر سے 25 پر آ گئی ہے. اور اگر اس کو ہم لے جائیں جو اپنا ورلڈ بینک کے اس کے مطابق کرائٹیرین کے اوپر, تو تقریباً 45% پر ہے. 25% ہماری سرکار خود مانتی ہے, 45% IMF کے اس کے اوپر ہے. غربت بڑھی ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے کیا غربت میں کمی آئی, تو آپ کو یہ ملے گا کہ کمی نہیں آئی, غربت بڑھ رہی ہے. غربت بڑھنے کی اور بھی ہیں, لیکن جس طرح ہم اس کو چلا رہے ہیں, اب دیکھیں نا تقریباً 850 ارب روپے سندھ بجٹ 720 کا ہے, فیڈرل گورنمنٹ کا جو PSDP ہے وہ بھی تقریباً 750 ارب کا ہے, تو ان دونوں سے زیادہ ہے. تو ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے. اس بڑی 100 میں سے آپ نکال لیں. ہاں تو اس کو اگر ہم پراپرلی یوز کریں جس سے جاب اپارچونیٹیز کریٹ ہو. فار ایگزامپل اگر آپ نے کہیں پہ کوئی فیکٹری لگا لی انٹیریئر میں, خیرپور میں, ٹھٹھا میں وغیرہ, پورے کہیں پہ بھی جہاں پہ غربت آپ سمجھتے جائیں, جاب کریشن سے مطلب سسٹینیبل پروگرام. کچھ تو ایسے لوگ ہوں گے نا, جیسے کچھ بیوہ ہیں, کچھ غریب ہیں, کچھ بوڑھی عورتیں ہیں جن کو تو آپ نے دینا ہی پڑے گا ان کو گھر پہ جا کے. کچھ بزرگ لوگ ہیں اسٹائپنڈ کے طور پہ دیں, لیکن باقیوں کو تو ہم جو خاص طور پہ ینگسٹرز میں, تو 850 ارب بہت بڑی رقم ہوتی ہے, بہت بڑا. اور اس کو اگر ہم ہر سال اس طرح کرتے رہے تو بہت سارا ایک انڈسٹریل بیس بھی انٹیریئر میں بن سکتا ہے ان ایریا میں جہاں پہ غربت ہے. ہمارے کچی آبادیوں میں ہو سکتا ہے فار ایگزامپل. تو اس طرح کی ہمیں جاب کریشن کی طرف اس کو لگانا چاہیے. اچھا, میں یونس ڈاکٹر صاحب کیونکہ وقت کم رہ گیا ہے, ہم ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, تھوڑا سا انفراسٹرکچر کی. میں کیونکہ کراچی کو زیادہ اس لیے کیونکہ آپ ہیڈ لائن کراچی بنتی ہے پوری دنیا میں. ہیڈ لائنز اگر کچھ یہاں پہ کوئی بھی واقعہ ہو جائے, خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک, چاہے سوشل ہو, چاہے اکنومیکل ہو, چاہے کسی بھی طرح کا ہو, پورٹ سٹی ہے آپ کا. اس میں آپ نے جو تباہی کی تاریخ لکھی ہوئی ہے, اور آپ کے آرٹیکل سے بھی کچھ اس کی جھلک مجھے نظر آتی ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ کے ڈیولپمنٹ کے نام پر واقعتاً ہم نے شہر کو کچھ سرو نہیں کیا پچھلے 18-20 برسوں میں؟ دیکھیں وہ تو ہمیں نظر ہی آ رہا ہے نا کہ ہم نے کیا سرو کیا. آپ دیکھیں کہ ہمارا جو بھی ہمارے پروجیکٹس تھے, فار ایگزامپل K4 کی ہم بات کر رہے ہیں, وہ نہیں چل کے دے رہا. آپ کا جو ماس ٹرانزٹ ہے وہ چل کے نہیں دے رہا. اس کے پروجیکٹس جو ریڈ لائن یلو لائن کی آپ دیکھ رہے ہیں, تو یہ سب اپنی جگہ پہ. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 20 سال 18 سال 15 سال جتنے بھی سالوں کی آپ بات کر لیں, کوئی کام نہیں ہوا کراچی میں. اس دوران میں پروجیکٹس ہی بنتے رہے, پروجیکٹس پہ عمل درآمد کچھ بھی کسی پہ نہیں ہوا. لیکن گوئنگ فارورڈ اب دیکھیں نا, یہ تو ایک ہو گیا, ہم کب تک یہ کہتے رہیں گے کہ جی کچھ نہیں ہوا, کتنی دیر تک روئیں گے. لیکن آگے کیا ہونا چاہیے؟ آگے یہ ہونا چاہیے کہ کراچی کو اس کی آبادی کے مطابق حق ملنا چاہیے اس کے ریسورسز میں. چلے میں کہتا ہوں آپ کی ہی ہم مان لیتے ہیں 2 کروڑ آپ مان لیں, 2 کروڑ 45 لاکھ مان لیں, 2.5 کروڑ مانگ لیں, جو بھی مانگ لیں. میں اس کے اوپر بحث میں بھی, کیونکہ وہ ہم دوبارہ کاؤنٹ کرنے جائیں گے تو شاید 3 سال اور آگے چلی جائے گی بات. آپ اسی کو مان لیں. ٹھیک ہو گیا. ہمیں تو وہ بھی نہیں مل رہا نا. ہم تو کہتے ہیں 37% جو سندھ کا ہے, فیڈرل گورنمنٹ کا 8.5% ہے, مطلب ملک کا, یہ تو ہمیں مل جائے. اب اگر کراچی کو مل جاتا, فرض کیجئے اس سال بھی اگر ملتا, تو وہ تقریباً مل کے 700 ارب کے قریب بنتا ہے. 700 ارب میں سے اگر آپ فرض کیجئے یا آپ ڈیولپمنٹ کرنا شروع کریں تو اگلے 4-5 سال میں کراچی کی شکل ہی دوسری ہو جائے گی. اور اگر صرف ہم سندھ کا دیکھ لیں کہ سندھ کا جو ہمارا ڈیولپمنٹ کا رکھا, حالانکہ میں کہتا ہوں کہ اگر 25% جس طرح پہلے تھا وہی اس دفعہ 25% ہونا چاہیے, لیکن 10.5% صرف اس دفعہ رکھا ہے اینول ڈیولپمنٹ پلان میں. تو اس میں سے بھی اگر اینول ڈیولپمنٹ پلان کم بھی ہے تو اس میں سے بھی کم 300 ارب ملنے چاہیے تھے کراچی کو. وہ کہتے ہیں 100 ارب صرف دیا. تو اس طرح کراچی کو ہر سال ہم پیچھے ہی کرتے جا رہے ہیں. اب جو آپ نے 3,360 ارب کی بات کی اپنے انٹرو میں, وہ اب بڑھ کے 4,000 ارب ہو جائے گا جس طرح اس کو حق مارا جا رہا ہے ہر سال. تو یہ کم سے کم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا سارا پرابلمس آنے کے باوجود, انٹرنیشنل گریڈنگ ہماری کم ہونے کے باوجود, ملک کی اس وقت ترقی رکی ہوئی ہے. کراچی کی ترقی کے بغیر, کراچی کی بحالی کے بغیر ملک کی ترقی نہیں ہو سکتی. یا آپ کو ورلڈ بینک بھی بتا چکی ہے, یا آپ کو ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی سب دنیا آپ کو بتا رہی ہے کہ کراچی آپ کا اکنامک انجن ہے, اس کو ٹھیک کر لو تو آپ کا ملک ترقی کرے گا. ہم ملک کی ترقی نہیں ہو سکتی کراچی کے بغیر. اب اتنا سارا شور شرابہ ہنگامہ مچا ہوا ہے ساری دنیا میں, ہم ادھر
بات کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر اس سال بھی کراچی کو صرف سندھ کے بجٹ میں سے صرف 3% مل رہا ہے، 3% ڈیولپمنٹ کے لیے مل رہا ہے، تو یہ پھر ہم ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے ہماری. اس ڈائریکشن کے ساتھ نہ کراچی ترقی کر سکتا ہے، نہ سندھ ترقی کر سکتا ہے، نہ ہی پاکستان ترقی کر سکتا ہے. I agree with your point, Yunus Aga. Thank you very much for joining us. ہم سے بات کرنے کے لیے بہت شکریہ. ظاہر ہے اصلاحات کی بات کر رہے ہیں. کرٹیسزم کرنے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا کہ حکومت کو مورد الزام ٹھہرایا جائے، لیکن حکومت کی غلط پالیسیز کو ضرور کوشچن کیا جا سکتا ہے. اور یونس ڈاگا جیسے لوگ اگر آواز اٹھاتے ہیں یا ہم اس کو ڈیبیٹ کرتے ہیں تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم عوام پاکستان کی ترجمانی کر رہے ہیں. یعنی سڑک پر چلتا ہوا آدمی، مزدور، یعنی جو ڈیلی ویجز کا آدمی ہے وہ پریشان ہے، جو سرمایہ دار ہے وہ پریشان ہے، جس کے اپنے بہت سارے شاید ریسورسز ہوں کمانے کے، اس کے ہاتھ پیر بھی آپ نے باندھ دیے ہیں. تو آپ کو اپنی پلاننگ اور اسٹریٹجیز کو ریویو کرنا پڑے گا، چاہے وہ پھر IMF کے لیے ہو یا پھر ورلڈ بینک کے ساتھ ہو. آج کے پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ثنا ہاشمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.